अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान, किसी को अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तानी सरजमीन पर लड़ने की इजाजत नहीं देंगे, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूं नासिर महमूद। पाकिस्तान के कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया पेपर्स मिल्स रेफरेंस खोलने के लिए अपील दायर न करने के फैसले के खिलाफ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने अदालत उज़्मा से रुजू कर लिया है। भारत और चीन के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया है जो एशिया के इन 2 बड़े मुल्कों के दरमियान मशरकी हिमालय की मुतनाज़ सरहद के साथ अशरों के सबसे बड़े तनाज़े को खत्म करेगा। इसके अलावा जनूबी एशिया से ये रिपोर्ट। मुतनाज़ा मजहबी गुरु और जिनसी ज्यादती के मुजरिम बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। और दूसरी अहम खबरों में, बगदाद में कार बम धमाके में कम से कम 10 अफराद हलाक और 28 जख्मी हो गए हैं। अमेरिका के जनूबी साहिलों से टकराने वाले तूफान हार्वी से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि तूफान का जोर टूट जाने के बावजूद तूफानी बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जुम्मे के शब साहिल से टकराने वाले इस तूफान से अमेरिका की रियासत टेक्सास की साहिली पट्टी बुरी तरह मुतासर हुई है और अमेरिका के चौथे बड़े शहर ह्यूस्टन का वसी इलाका सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। अमरीकी नेवी ने बताया है कि गोताखोरों ने उस अमरीकी जहाज USS जॉन मैकेन के 10 लापता मल्लाहों की लाशें दरियाफ्त कर ली हैं, जो पिछले हफ्ते एक तिजारती जहाज से टकरा गया था। बीजिंग ने फिलिपाइन में रजिस्टर्ड माहीगीरी जहाजों को जुनूबी बहरे चीन के मुतनाज़ समंदर तक रसाई की इजाजत दे दी है। एक वक्त में दोनों मुल्कों के दरमियान समंदर का ये इलाका मुतनाज़ रहा है, लेकिन खैर सगाली जज्बे के इस इज़हार से मैनीला और जनूबी एशिया के साथ चीन के कशीदा ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अफगानिस्तान के लिए सदर ट्रंप की हिकमत अमली का वही हशर होगा जैसे कि उनसे कबल के सदूर के मंसूबे नाकाम रहे। ये बात उन्होंने ब्लूमबर्ग को दिए गए एक इंटरव्यू में कही है। इस्लामाबाद से नासिर महमूद इसकी तफसील देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई अफगान पॉलिसी से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात और तनकीद का सिलसिला जारी है और अब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने यह दावा किया है कि ये पॉलिसी भी उसी तरह नाकाम होगी जैसे ट्रंप से पहले अमरीकी सदूर की अफगानिस्तान से मुतालिक हिकमत अमलियाँ उनके बकौल कामयाब साबित नहीं हुईं। गुज़श्ता हफ्ते अफगानिस्तान और जनूबी एशिया से मुतालिक नई पॉलिसी का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने कुर्बानियां जरूर दी, लेकिन उसे अपनी सरजमीन पर अस्करियत पसंदों की मुबैना पनागाहों को खत्म करना होगा। उनका ये बयान पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ के बरक्स था कि वो बिला इम्तियाज़ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है और ट्रंप के इन दावों पर पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों ने खासी बरहमी जाहिर की थी। अमरीकी खबरसां एजेंसी ब्लूमबर्ग को दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म अब्बासी का कहना था कि पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी की हिमायत करता है, लेकिन वो अफगानिस्तान में लड़ी जाने वाली जंग को पाकिस्तान में मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का कहना था कि उनका मुल्क दहशतगर्दों को पनाह नहीं देता और उनके बकौल हम अफगानिस्तान की जंग के लिए पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का इरादा नहीं रखते। जो कुछ भी अफगानिस्तान में हो रहा है वो वहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान भारत समेत तमाम मुल्कों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। ताहम वज़ीर आज़म के बकौल अफगान हुकूमत को खुद तालिबान के मसले से निमटना चाहिए और इसके लिए अगर काबुल को पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है तो वो इसके लिए तैयार हैं। नई पॉलिसी के ऐलान के बाद से पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की तरफ से भी ऐसे ही बयानात सामने आते रहे हैं और इतवार को ताजिकिस्तान में अपने अफगान हम मनसब जनरल शरीफ यफ्ताली से मुलाकात में पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें अफगानिस्तान के लिए अपने मुल्क की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि पाकिस्तान अफगान जंग को अपनी सरजमीन पर नहीं आने देगा।
ایسے میں وزیر خارجہ خواجہ آصف کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ تعلقات کا خواہاں ہے، لیکن امریکی دعووں کو کسی طور بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مقامی ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا، ہم تعلقات جو ہے اپنے ایک تاریخی ان کا پس منظر ہے، ان کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، ان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہیں، جو اعتماد کا فقدان ہے اس کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بے بنیاد الزامات جو ہے نا ہم ان کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ جہاں جہاں وہ الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ وہاں پہ طالبان ہیں یا حقانی ہے، وہ جگہ ہیں جہاں پہ افغان ریفیوجیز رہتے ہیں۔ جب افغان ریفیوجیز نہیں ہوں گے تو وہ پناہ گاہ نہیں بنا سکیں گے۔ پاکستان کے ایوان زیریں کا اجلاس منگل کو ہونے جا رہا ہے اور توقع ہے کہ اس میں بھی امریکی صدر کے بیان اور نئی پالیسی پر قانون سازوں کی طرف سے بحث ہوگی۔ حزب مخالف یہ مطالبہ کر چکی ہے کہ اس معاملے پر بحث کے بعد امریکہ سے تعلقات کے لیے سمت کا جائزہ لیا جائے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پیر کے روز خیبر ایجنسی میں لوگوں نے صدر ٹرمپ کے پاکستان کے حوالے سے حالیہ بیانات پر ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ پشاور سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے شمیم شاہد نے۔ امریکہ کی نئی افغان پالیسی اور امریکی رہنماؤں کے پاکستان مخالف بیانات کے خلاف پاکستان کی صوبے خیبر پختونخوا اور ملحقہ قبائلی علاقوں میں پیر کو احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ ایک بڑا مظاہرہ پاک افغان سرحد پر واقع خیبر ایجنسی کے شہر لنڈی کوتل اور سرحدی قصبے تورخم میں ہوا، جس میں سینکڑوں قبائلیوں نے شرکت کی۔ مظاہرین خیبر ایجنسی کی دیگر علاقوں سے لنڈی کوتل کی مرکزی بازار میں جمع ہوئے، جہاں سے وہ جلوس کی شکل میں سرحدی گزرگاہ تورخم پہنچے۔ مظاہرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ مخالف نعرے لگا رہے تھے۔ پیر کو ایک اور قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں بھی ہزاروں کی تعداد میں قبائلیوں نے امریکہ کے خلاف ایجنسی کے انتظامی ہیڈ کوارٹر خار میں مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے امریکی پرچم اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پتلے کو بھی نظر آتش کیا۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں گزشتہ کئی روز سے امریکہ اور امریکی صدر کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ سوموار کو بھی پشاور پریس کلب کے سامنے مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے مظاہرہ کیا اور امریکہ مخالف نعرے لگائے۔ امریکی حکام نے خطے سے متعلق اپنی نئی پالیسی میں پاکستان پر دباؤ بڑھانے اور اس کے خلاف سخت موقف اپنانے کا عندیہ دیا ہے، جس پر پاکستان کی سرکاری اور سیاسی حل کے خاصے برہم ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔ جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق گروپ کے مولانا سمیع الحق نے وائس آف امریکہ کے عمر فاروق کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ کی افغانستان کے لیے نئی حکمت عملی پر نکتہ چینی کی ہے۔ تفصیلات عمر فاروق بتا رہے ہیں۔ دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین مولانا سمیع الحق نے وائس آف امریکہ اردو کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پر حملہ ہے۔ حکومت پاکستان کو مصلحت پسندی اختیار کرنے کے بجائے اس رویے کا مناسب جواب دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا، آج ٹرمپ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے اور دونوں مل کر ہمارے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، تو ان حکمرانوں کو سزا دی جائے جنہوں نے ان پالیسیوں کو اختیار کیا۔ ہم چیختے رہے ہیں کہ آگ کے ساتھ مت کھیلو، اپنے ملک کو تباہی کی طرف مت لے جاؤ، لیکن انہوں نے ڈالروں کی خواہش میں اور امریکہ کے خوشنودی کے لیے اپنے کرسی بچانے کے لیے اس ملک کو بالکل تباہ برباد کر دیا۔ تو چاہیے کہ ان حالات میں ٹرمپ کے اعلان کے بعد ان تمام حکمرانوں پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ مولانا سمیع الحق کو پاکستان میں امریکی پالیسیوں کے سب سے بڑے مخالف کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں مزید فوج بیچ کر بھی امریکہ جنوبی ایشیا میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ وہ جتنی بھی فوج بھیجے گا تو انشاءاللہ ان کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ انہیں 1.5 لاکھ فوجی تھے، ان کو واپس لے گئے، 12-13 ہزار چھوڑ دیے۔ اب اگر 1.5 لاکھ پھر بھی بھیج دے تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا کہ افغانستان کے مجاہدین جو ہے اور طالبان وہ ان کو قدم جمانے نہیں دیں گے۔ مولانا سمیع الحق گزشتہ 40 سالوں سے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خڑک سے وابستہ ہیں، جہاں سے 70 اور 80 کی دہائی میں اکثر طالبان رہنماؤں نے تعلیم حاصل کی۔
افغان طالبان میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کی موجودگی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کے 60% حصے پر طالبان کا قبضہ ہے، تو ایسے میں حقانی نیٹ ورک کو پاکستان میں رہنے کی ضرورت کیوں ہوگی؟ ہم نے بارہا کہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کہاں ہے، ہم نے کہا آپ نشاندہی کریں، آپ ایک ایشو بنا رہے ہیں، حقانی نیٹ ورک کہاں ہے؟ آپ نے تو پورے وزیرستان، شمالی وزیرستان کو کنگال لیا۔ ابھی آپ کے جنرل آئے تھے پچھلے ہفتے، امریکی کمانڈر آیا تھا، وہ شمالی وزیرستان ہماری فوج کے ساتھ گیا اور وہاں ایک ایک جگہ دیکھی، تو انہوں نے کہاں نشاندہی کیوں نہیں کی کہ فلان جگہ حقانی نیٹ ورک ہے؟ امریکہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان سے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتا آیا ہے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کی نئی حکمت عملی کے اعلان میں صدر ٹرمپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا ہے، لیکن دہشت گردوں کے خلاف مزید سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق گروپ کے مولانا سمیع الحق سے عمر فاروق کا انٹرویو آپ سن رہے تھے۔ افغانستان میں امریکی افواج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے صدر ٹرمپ کی افغان پالیسی کی وضاحت کی اور بتایا کہ کس طرح افغان اسپیشل فورسز کو تیار کر رہا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات قمر عباس جعفری سے۔ افغان سروس کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل جان نکلسن نے صدر ٹرمپ کی نئی افغان پالیسی کی وضاحت کی اور بتایا کہ امریکہ کس طرح افغان اسپیشل فورسز کو تیار کر رہا ہے۔ ISIS یا داعش کا ذکر کرتے ہوئے افغانستان میں امریکہ کے اعلیٰ فوجی کمانڈر نے کہا، Yes, I think we can defeat and we will defeat IS in the future. Let me talk specifically about this. Islamic State is a problem around the entire world. میں سمجھتا ہوں کہ ہم داعش کو شکست دے سکتے ہیں اور مستقبل میں اسے شکست دیں گے۔ اسلامک اسٹیٹ پوری دنیا کے لیے مسئلہ ہے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں اور ساجھیداروں کے اتحاد سے داعش کے خلاف شام اور عراق میں جنگ کی قیادت کر رہا ہے۔ انہوں نے موصل واپس لے لیا ہے اور بقیہ جگہوں سے بھی ان کو نکال رہے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ نے افغانستان میں خلافت قائم کرنے کی کوشش کی اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جلال آباد ان کا دارالخلافہ ہوگا اور وہ ننگرہار کو لے لیں گے۔ وہ ناکام ہو گئے۔ 9 ضلعوں میں اپنی توسیع کی انتہا پر پہنچنے کے بعد ہم نے انہیں 3 ضلعوں تک سکڑنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے 2/3 لڑنے والے مار دیے گئے ہیں، ان کے آخری 3 امیر بھی مار دیے گئے ہیں، تو یقیناً ہم داعش کو شکست دیں گے۔ جب ہم نے ان پر دباؤ ڈالا تو انہوں نے ملک کے دوسرے حصوں میں منتقل ہونے کی کوشش کی۔ ہم ان کے تعاقب میں ہیں۔ اس سال ہمارا بنیادی مقصد ان کی ننگرہار میں خلافت کے قیام کی کوششوں کو ناکام بنانا ہے۔ جنرل نکلسن نے کہا کہ جب میں ہم کہتا ہوں تو میری مراد افغان اسپیشل فورسز سے ہوتی ہے جو امریکی انسداد دہشت گردی کی افواج کے تعاون سے کام کر رہی ہیں، جس میں افغان اور امریکی فضائی قوت بھی شامل ہیں۔ جنرل جان نکلسن نے افغانستان کے پڑوسیوں کو بھی ایک پیغام دیا۔ ان کا کہنا تھا، Our message to the neighbors in the region is the Afghan government and the Afghan security forces are the ones who are fighting Daesh. So we would hope that the neighbors and the other countries in the region would support the Afghan government and the Afghan security forces in the fight against Daesh. They are the ones who will defeat Daesh, not the Taliban. This statistic covers control of the territory and the population. So those statistics say that the government controls 57% of the territory and about 64% of the population. So the absence of government control does not mean that the enemy controls this. The majority of the balance is what we call contested, meaning the government and the خطے میں پڑوسیوں insurgency are کے لیے fighting. ہمارا پیغام ہے کہ افغان حکومت اور افغان سیکورٹی فورسز داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ہم امید کریں گے کہ پڑوسی اور خطے کے دوسرے ملک افغان حکومت اور افغان اسپیشل فورسز کی داعش کے خلاف جنگ میں حمایت کریں۔ وہ داعش کو شکست دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 57% ملک پر اور 64% آبادی پر افغان حکومت کا کنٹرول ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بقیہ حصے پر دشمن کا کنٹرول ہے، بلکہ حکومت اور باغی اس پر کنٹرول کے لیے لڑ رہے ہیں، اور 10% سے بھی کم حصے پر دشمن کا کنٹرول ہے۔ اور آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنے کنٹرول میں توسیع کرے گی۔ ہم اسپیشل فورسز کی تعداد دگنی کر دیں گے، ایئر فورس بھی ہم بڑھا رہے ہیں، اضافی مشیر اور اضافی فضائی قوت فراہم کر رہے ہیں،
اور توقع ہے کہ آئندہ چند برسوں میں حکومت اپنے کنٹرول والے علاقوں میں توسیع کرے گی اور باغی دور دراز علاقوں میں بھاگنے پر مجبور ہوں گے، اور یوں ان پر دباؤ بڑھا کر اور ان کی بیرونی پناہ گاہوں کو ختم کر کے ہم انہیں افہام و تفہیم کے عمل میں شمولیت کی ترغیب دیں گے، اور اس طرح امید ہے کہ آخر کار ایک پرامن اور مستحکم افغانستان بن جائے گا۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔ یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے آپ کو فیس بک لائیو پر دکھائیں اور سنوائیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔